अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में खुश आमदेद। सहाफ़ियों की और सहाफ़ी की नज़रें इमरान खान के लॉन्ग मार्च से अब लंदन में की गई मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चली गई हैं। नुसरत जावेद साहब, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च में जो तकारीर हुई, आज मरीम नवाज़ ने उनका मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से उसका कोई जवाब दिया है, मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम नुकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इतना दाव पर लगा दिया इमरान खान ने अपनी बातों से कि DGISI जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, जो कि पर्दे में रहते हैं, वो सामने नहीं आते। मरीम नवाज़ के बकौल उनकी तस्वीर भी नहीं आती थी। वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उनको भी अब मंजर आम पे आना पड़ गया। तो एक तो ये उन्होंने कहा कि इतने हालात ख़राब किए और इमरान खान ने इतना झूठ बोला कि सच बताने के लिए DGISI को टीवी कैमरों के सामने आना पड़ा। ये सच कभी कभी होता है। दूसरी बात जो मरीम नवाज़ ने अहम की वो ये थी कि जो इमरान खान ने दावा किया आज ही के लॉन्ग मार्च में तकरीर के दौरान कि ये जितने केसेस नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तो मरीम नवाज़ का ये कहना है कि इमरान खान के इस बयान से ये साबित होता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए थे। अब पता नहीं ये कैसे साबित होता, मगर उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक सबूत है कि ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि ये केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तीसरी अहम बात जो मरीम नवाज़ ने की और बड़े बल्कि एक इंकशाफ है, उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना जो था सरकारी तोशा खाना, उससे ग्राफ कंपनी जो बड़ी मशहूर कंपनी है, ज्वेलरी की कंपनी है, उसका एक सेट 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा और 22 करोड़ रुपए में दुबई में बेचा। 2 करोड़ में ख़रीद के 22 करोड़ में बेचा। और उनका यह कहना है कि इस मामले में अभी तफ्तीश हो रही है और जब बड़े बड़े मज़ीद इंकशाफात इस हवाले से सामने आएंगे तो कौम दंग रह जाएगी। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा मरीम नवाज़ ने कि ये जो इमरान खान बार बार इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तस्दीक भी कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है? और ये तारीख तो इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ ने अरे देनी है। भाई हुजूर, बात यह है कि इत्तेफाकन मुझे भी सुनने का मौका मिला, मैं बहुत गौर से नहीं देख पाया, तो ये निकात आपने अहम बयान कर दी है। बाकी इनको झुटलाने और इनकी हमायत करने के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के पास तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज है। मौज और वो पाकिस्तान वो में ही है। 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 1+3 सेगमेंट्स पे बैठ के रौनकें लगा देंगे। सही। मुझे मियाँ ये बताओ कि ये पूरा खताब सुनने के बाद आपने बिचली गल की कड्डी, ये आपके गिरां कदर ख्यालात पेश करें ताकि आगे बढ़ा जाए। सर, ये आपने मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि मरियम नवाज एक तरफ कह रही हैं कि DGISI को सामने आना पड़ा, हाँ। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि DGISI को सामने आने के बावजूद भी मरियम नवाज को लंदन से सामने आना पड़ा। तो ये कुछ मामला ऐसा संगीन है कि जो DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हल नहीं हुआ, और मरियम नवाज़ लंदन में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगता है कि ये हालात यहाँ पे इतने ठीक नहीं हैं। वरना इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के अच्छा, पाकिस्तान एक मिनट में मेरी बात का मरियम जवाब नवाज दीजिए, को आना एक चाहिए। यही रोक लीजिए। आपके ख्याल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला हल नहीं हुआ तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हल हो जाएगा? नहीं, तो अच्छा, तो बस तो फिर क्या जरूरत थी ये करने की? एग्जैक्टली नहीं, इसका यही तो जवाब एक सवाल है ना सर। ये तो अब आप ये क्या नहीं ये कि- 50 सवाल मैंने उठाया, आप कह रहे हो एग्जैक्टली नहीं, नहीं मिल गया यार। 22 करोड़ के सेट के बेचने के लिए, ये खबर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। ये देखिए, सबसे पहले ये बात बताइए कि तोशा खाना से एक फहरिस्त की दास्तान चल रही थी, उसमें क्या इसका तस्करा है? बिल्कुल है, जो बज़ाहिर लग रहा है 1 क्या करोड़ है? 80 लाख रुपए मालियत जो है तोशा खाना रेफरेंस के अंदर जो मालूमात फराम की गई, इसी सेट की बज़ाहिर जो मालूमात हैं, एक सेट 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद उसकी कीमत मुख्तस की गई, यानी जिस कीमत पे ख़रीदा गया, जो जो इसको मरियम नवाज 2 करोड़ कह रही है।
اور جو معلومات نہیں ہیں وہ یہ کہ 22 کروڑ میں دبئی میں بیچا گیا. اب یہ نئی چیز ہے جو اب مریم بات نواز. یہ ہے کہ یہ معلوم کرنے میں ان کو اتنی دیر لگی، اور وہ بھی یہاں پہ ابھی حکومتی سطح پر نہیں. یعنی مریم نواز یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت اہم رہنما ہے، there is no doubt about it. اور وہ ویسے بھی آج کل اپنے والد کے پاس ہیں، سابق وزیر اعظم کے پاس. تو یہ کہنا کہ انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن جتنی ان کے پاس ہے اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو مثلا رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مونچھوں پہ تائر دے ہوئے، شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی یہ جو ترجمانوں کی فوج ظفر موج ہے، ایف آئی اے شیف آئی اے، یہ وہ احتساب شتاب، ان کے پاس یہ خبر نہیں تھی. یہ لندن سے آ رہی ہے. نہیں، ان کے پاس نہیں تھی یہ والی. یہ مجھے بتاؤ نا. یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ویسے مریم نواز صاحبہ جو ہیں بھائی میرے، وہ سیاستدان ہیں، محترم سیاستدان ہیں، ان کی مخالفت حمایت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تو ہمارے چھاپے ہاتھ پا دیا بھیا نے. وہ تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو گئی. بالکل جو خبر یہاں پہ بڑے بڑے انویسٹیگیٹو صاحب جو اس طرح لکھتے ہیں ان کے پاس نہیں، انہوں نے دی. شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں؟ وہ بھائی صاحب اگر ہوندی تو وہ بول پہندے، رانا صاحب بول پہندے. لیکن میرے خیال میں ٹو بی فیئر مریم نواز نے کچھ اور باتیں بھی ایسی کی ہیں جن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی زیادہ نہیں بول سکتا. خدا کا واسطہ ہے، تم اس طرح سمجھ رہے ہو کہ جیسے میں مریم بی بی پہ کرٹیسزم کر رہا ہوں. ٹو بی فیئر، یہ تمیز بات کے کیا بات کر رہے ہو؟ یار عجیب یہ مت کرو یار، ہمارا کام ہے صحافت. چھوڑو. کہنا کیا چاہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ہر ایک پولیٹیشین کے کچھ سیکرٹ ویپنز ہوتے ہیں اور کچھ اوپن ویپنز ہوتے ہیں. اچھا، اور ایک ان کا ٹی وی پرسونا ہوتا ہے. مریم بی بی نے، ان کے ساتھ آپ ہزاروں اختلاف کر لیں، میرے جیسے جھپکی سن کی بھی یہ بات ماننے کو مجبور ہیں کہ وہ جب بھی کبھی کیمرے کے روبرو آئیں تو ان کے دو بڑے مخصوص ٹریڈ مارک رہے. ایک، ان کے ہمیشہ سمائل رہتی ہے، بعض اوقات وہ سمرک میں بدل جاتی ہے، وہ ایک اظہار کرنے کے لیے ذرا طنز، حقارت کی بجائے طنز سے وہ. دوسری بات یہ کہ وہ بہت انرجی ریفلیکٹ کرتی ہے. سچی بات ہے کہ ان کے جو ابتدائی 25 منٹ تھے ان کو میں نے واچ کیا، تھوڑا سا سنا، تو اس میں وہ انرجی اور وہ اسمائل، وہ مسکراہٹ مخصوص، وہ مجھے مسنگ نظر آئی. وہ انرجی پاکستان میں لوگ کیوں مس کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کیوں نہیں انرجی کا مظاہرہ ہو رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ دیکھو نا، اب چاچا جی نو ویسے ہی ایک کمر دا پیارا اندر، دوسرا انہیں سفر کا بہت شوق ہوتا ہے. آیا تو ابھی وہ خیر، یعنی وہ مجبوری ہے، یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. یعنی کہ پاکستان جس قسم کے حالات میں ہے، آپ کو در در جا کر جو ہے وہ فریاد کرنا پڑ رہی ہے. بند کہ ٹو بی فیئر دیکھو نا، اب یہاں پہ جو بات کرنے کی ہے وہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رانا صاحب نے آنر دیں گے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. باقی لوگ جو ہے ان کو اپنا پڑی ہوئی ہے. دوسرا، ان کا وہ اس ایج بریکٹ میں نہیں ہے. یا تو وہ خان صاحب کی طرح اس کے مقابلے میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو. میں تمہیں بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے اندر میں تمہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک لاہور کی گلیوں کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تمام تر اپنی بردباری اس کے باوجود کبھی کبھی ان کے ہاں وہ یوں انگڑائی لے کے نکلتا ہے. لاہور کی گلیوں کا بندہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یار ایک ہر بندے کا ایک تو پرسونا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایک چیز. ظاہر ہے انہوں نے عمر کے ساتھ یہ وہ ذرا، لیکن وہ یوں کبھی نہ یوں کر کے نکلتا ہے، انگڑائی کر. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت اس بات پہ نالاں تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. صبح وہ نکلتا ہے لانگ مارچ کے نام پر، یعنی ان کے نقطہ نظر سے، اور وہ جناب آ کے ایک تقریر کرتے ہیں اور موصول پھر چلے جاتے ہیں، یا 2 تقاریر کر لیتے ہیں میکسیمم. کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنے گھر زمان پار. کبھی تک یہ جو ہو رہا ہے نا، آ کے لاہور، وہ مطلب یہ کہ یار 2 تقریریں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں چینلز پہ، اور سارا دن یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کیا کہا. صحیح. یہ آ گئی نا بات. تو انہوں نے کہا یار تسی کتنے ستے ہوئے ہو، کی کرتے پہ ہو. ایک تو یہ. اس کے بعد میں
میری تو بھائی میاں صاحب کے دربار تک رسائی نہیں، نہ عمران خان صاحب کے دربار تک رسائی ہے. میں تو بس اپنا مگر ٹی وی سر لگاتا ایک ہوں. سوال میری ہے. بات میں عرض سر، کروں جی ہمارے جی بارے میں، وہ ہمارے لاہور میں کہتے ہیں جڑے لاہور پیڑے وہ ہر تھاں پیڑے. تو میرے ساتھ کو سیاست دانوں کے ساتھ وہ اس طرح کا بن نہیں پایا ساری زندگی، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ آپ صدر کب بنے گی ایسا سوال کرنے کی. میں کیا کروں نہیں، ہو گیا ایک سوال ہے. یار میں نے اب اس کا اچھا جواب خیر، کیا ہے؟ یعنی کہ وہ میری عادت نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود ذات کا رپورٹر ہوں تو وہ کرتے ہوئے مجھے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اپنا قصونگا سانگی کروں. تو وہ تل ملا رہے تھے، ان کی تل ملاہٹ کا اظہار کل ہوا ٹویٹ کے ذریعے. یہ 3 قسطوں میں ٹویٹ تھا، لیکن اس میں میری دانش میں دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ بہت اس امپورٹنٹ ٹویٹ پہ بھی بات کریں گے، مگر تھوڑے سے آپ بھی سانس لے لیں اور ہمارا پروڈیوسر بھی سانس لے لے. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اسی ٹویٹ سے ہی شروع کریں گے. آپ فکر نہ کریں، مگر اس سے جڑے ایک اہم سوال بھی ہے. ایک وقفے کے بعد صحافی سے کچھ سوال کرے گا. پروگرام صحافی میں ایک بار پھر خوش آمدید. نصرت صاحب، آپ کو ٹویٹ پڑھ رہے تھے نواز شریف صاحب نے جو لندن سے ٹویٹ کیا ہے، وہ کیا انہوں نے جو کہا نا اس میں جو میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ تھا. میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 کا جتھا لے آئے یا 20,000 کا، نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیلنگ دینی ہے. صحیح ہو گئی بات. اب میں کل جو تم بار بار کہہ رہے تھے فیس سیونگ والا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ پیغام اپنے چھوٹے بھائی کو بذریعہ ٹیلی فون بھی دے سکتے تھے نا. اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بڑے بھائی تک پہنچی جس میں انہوں نے کہا ٹھہر جا، تیرے کو نہیں سمجھتی گل، میں دے لگئی بیان اوے شہباز شریف نو میں کہتا ہے. تو یہ پیغام اس کو ٹویٹر پہ دینا جو ہے، یہ شہباز صاحب کے لیے پیغام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پیغام جو نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مچل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا برازیل میں ایک صاحب تھے لولو، یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے، جس کو ہمارے ہاں اور باقی اور ممالک میں بھی کہیں، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں کہ غریبوں کو کیش ٹرانسفر کرنا، یہ انہوں نے کیا تھا. ان صاحب کو ان پہ کرپشن کے وہ الزامات لگے اور ان کو سپریم کورٹ نے وہاں کے نااہل کیا تھا. اس کے بعد اچھا، اور ان کی نااہلی میں بھی سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ واٹس ایپ کا سلسلہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. صحیح. اب حال ہی میں الیکشن ہوئے وہ جیتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار 6 مہینے گزر گئے ہیں. نواز شریف صاحب لولو بننا چاہ رہے ہیں. مقصد یہ کہ میری نااہلی کا کیا ہوا. ٹھیک ہے. اوکے. دوسری طرف عمران خان کی نظر بظاہر، جو میں تمہیں کہہ رہا تھا جس دن ہو رہا تھا کہ نا اہلی نہیں یار ڈی سیٹ ہوا ہے، یہ 2 مختلف چیزیں، اور تم نے اس کو لیگل زبان میں سمجھا بھی دیا تھا. صحیح. اس کے باوجود یہ کیسی نا اہلی یا ڈی سیٹنگ ہوئی کہ وہ سر. لیکن میرا سوال جو ایک رہ گیا ہے وہ یہ کہ مریم نواز نے لندن میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، تو کیا ایسے موقع پہ جب عمران خان ہجوم کے ساتھ سڑکوں کے اوپر عوام سے خطاب کر رہے ہیں، تو کیا مریم نواز جیسی اہم سیاسی شخصیت کا لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا بنتا ہے؟ کیا ان کو واپس نہیں آنا چاہیے یہاں اس وقت اپنی سیاسی جماعت کو، اپنی حکومت کو؟ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے. اس کے لیے ایسا کریں کہ ان کے ترجمان کسی سے رابطہ کریں. نہیں، لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا لیکن میرا تجزیہ یہ سر آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ترجمان. اس وقت تک یہاں تشریف نہیں، وہ جب بھی آئیں گی اب اپنے والد کے ہمراہ آئے گی میرے خیال میں. مطلب آرمی چیف کے اپوائنٹ ہونے کے بعد ہی آئیں گے. اب مجھے یار یہ کیا پتا کہ آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ، اس کے لیے میں اب ڈی جی ایس پی آر سے پوچھوں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے آنے سے پہلے معاملات طے ہو جائیں گے؟ سر جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے تعیناتی نہیں کرنی ہے. یہ آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھئے، ان سے رابطہ کیجئے کہ صاحب آپ کب تک تعیناتی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے مجھے شیڈیول بیان کر دیجئے گا. اچھا پھر اور میں آپ سے کوئکلی یہ بتا دیں کہ یہ جتنی تاخیر ہو رہی ہے نئے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے، تو کیا یہ تاخیر بہتر ہے؟ میرا خیال ہے، میں آپ کو تھوڑی اطلاع
اور تھوڑا گیسٹیمیٹ. ٹھیک ہے. نواز شاہ کی تل ملاحٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی سمری تے موو کرواؤ. بس میں اس کے علاوہ یہاں میرے اس کے آگے میرے پر جلتے. تو اس ڈیلے کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں. چلے وزارت دفاع تک تو بات کر سکتے ہیں نا. سمری وزارت دفاع نے موو کرنی ہے, اور اگر وزارت دفاع موو نہیں کر رہی اور عمران خان کہہ رہے ہیں بے شک مارشل لا لگ جائے, تو یہ کیا گیم پلان ہو رہا ہے نصرت صاحب؟ اگر سمری جنہوں نے موو کرنی ہے وہ نہیں کر رہے, خان صاحب اسلام آباد کے قریب آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مارشل لا لگ جائے, خون بہ سکتا ہے, لاشیں بہ سکتی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے اگر فرض کرو کوئی اس طرح کا ماحول بن رہا ہو, تم عمران خان صاحب ہو اور آپ کو جو ایلچی اور قاصد اپنی طرف سے خیر خواہوں کے پیامبر بنتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہوں کہ سر غصہ چھوڑیں, آپ براہ مہربانی اسمبلی چلے جائیں, اور نہ بھی جائیں اپنے بندوں کو بھیج دیں, اور عارف علوی صاحب جو ہیں وہ یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کا خط لکھتے ہیں شہباز شریف تو ان پوچھڑ پہ جائے. جو سیٹیں نہیں ہیں, عمران خان کی اپنی سیٹوں پہ 6 پہ الیکشن لڑا ہوا ہے, 11 سیٹیں خالی ہیں, تو کہاں سے وہ پورا کریں گے؟ بار یہ تو ممکن نہیں ہے نصرت صاحب. یہ بڑی حالات خراب ہیں. باپ اگر ناراض ہو جائے, میں باپ یعنی پولیٹیکل پارٹی کی بات, اچھا ٹھیک ہے, ایم کیو ایم ناراض ہو جائے, اور اگر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں تو اس کا مطلب فیصلہ تو باپ نے ہی کرنا ہے نا, سیاسی باپ نے کرنا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے تک یہ اڑتی خبر یہ بھی پہنچی تھی کہ یہ جو پریس کانفرنس آج مریم بی بی نے کی ہے, شاید وہ میاں صاحب کرتے. اچھا, لیکن ان سے روابط کیے گئے کہ جی رک جائیں پلیز, بھجن نہ کرو. اس کے بعد اور کہ جی ہمیں ذرا چین سے ہو آنے دیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو ہے چلیں. اب آپ نے ذکر کر دیا ہے, آپ نے کہا سمری موو نہیں ہو رہی, خان صاحب کہہ رہے ہیں مارشل لا بھی لگ جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے نصرت صاحب سچی بات ہے, خان صاحب کو مارشل لا سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ خان صاحب کا جو اپنا دور رہا ہے وہ کسی مارشل لا سے کم نہیں رہا, اور وہ تو بڑے خوش تھے, اور اچانک جب نیوٹرلٹی کا اعلان ہوا تو خان صاحب کو لگا یہ تو جمہوریت آ گئی ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے یہ جو ماشاء اللہ کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا, میں ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا, میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب نہیں. عرض یہ ہے میرے پیارے, شفا پائی. ارے بھائی پاکستان, میر نے شفا پائی. ارے میرے پیارے بھائی, پاکستان کی تاریخ کو کبھی نہ بھولو. اتنی لمبی تحریک جو مارچ سے جولائی تک چلی تھی 1977 میں, اس کے اختتام پر اپوزیشن اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان سمجھوتا ہو چکا تھا. اس کو ویٹو کرنے والوں میں سب سے نمایاں کون تھے؟ اصغر خان صاحب. اصغر خان صاحب اس زمانے میں وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں تھا یار جو بھی کہہ لو بندہ ایماندار ہے, بندہ پالیٹکس سے آؤٹ سائڈر ہے. دوسرا ان کی فوجی حلقوں میں بھی بہت جو ہے مقبولیت تھی, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ویٹو کیا, اور بقول مولانا کوثر نیازی کی کتاب کے ٹائٹل کے آن لائن کٹ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی اصغر خان صاحب 5 سال ایبٹ آباد اپنے گھر میں نظر بند رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یاد کروا دیں کوئی کہ بھائی صاحب ہماری ماں کہتی ہوتی تھی بیچاری, ہم کو ایسے کوئی بری بات کہتی, ہائے ہائے بھائی منہ تو گل نہیں کہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ فکرہ انہوں نے قبولیت کی گھڑی میں کہہ دیں اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. خیال میں یہ بالکل اصغر خان والا واقعہ ہوگا ان کے ساتھ. عمران خان صاحب یہ باتیں معصومیت میں نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں بڑے دل سے مشورے دے رہے ہیں کہ یہ نہ کہو وہ نہ کرو. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو 2018 میں بھی سوچ سمجھ کے وہ سب کچھ کہتے رہے, اور ابھی بھی سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں. اور آپ نے جو بات کی نا کہ ڈیفنس منسٹری سے سمری نہیں آ رہی, یہ بالکل صحیح ہے, اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیکھو میرے ساتھ غلط بات نہ ایٹریبیوٹ کیا کرو. آپ نے خود کہا میں نے گھر جانا ہے, سمری نہیں آ رہی. In the interest of safe driving, I just hint. And I just reflect my suspicions, man. ویسے چانسز ہیں, آپ کے سسپیشن کیا کہتے ہیں؟ I have no idea. I wish. چانسز ہیں مارشل لا کے؟ بھائی یعنی زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اچھا کوئی گیج کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا محکمہ موسمیات کا ماہر کبھی تمہیں فخر سے کہہ سکتا ہے
نہیں تم مجھے بتاؤ. نہیں میرا تم سے سوال ہے. تو یہ پرانے والا لگائے گا یا نئے والا؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں صرف دوبارہ تم مجھے اس طرف نہ لاؤ. اچھا آپ نے مجھ سے سیدھا سادہ سوال کیا ہے کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی زلزلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, تو زلزلے کے بارے میں پیش گوئیاں نہیں ہوتی. اچھا ابھی جو کرتا ہے وہ بیوقوف. ابھی مارشل لاء ہے یا نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. چلے سر میرے خیال میں اتنا ہی بات صحافی کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد شاید کچھ زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ دوسرے اہم ایشو بھی ہیں, اور ایک ان میں سب سے بڑا ایشو وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کا دورہ, جو بہت پسندیدہ ہیں چینی حکومت کے. ایک وقفے کے بعد پروگرام صحافی میں اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی, جو اس وقت چین میں ہیں, کیونکہ عمران خان تو گجرانوالہ پہنچے ہیں اور نواز شریف لندن میں. مریم نواز نے بھی لندن سے ہی پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان میں اس وقت کون کنٹرول میں ہے, اور اسی حوالے سے نصرت جاوید صاحب یہ بتائیں کہ چین کے دورے پہ جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں, اس سارے عرصے کے اندر ہو از ان چارج اسلام آباد میں, کون کنٹرول میں ہے, اور چین کے دورے پہ اوپر پھر فوری یار وہ چھوڑو نا, رانا ثناء اللہ ہیں وہ کوئی بات نہیں, وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں. اور یار یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا دنیا بھر کے یعنی پرائم منسٹر یار دورے بھی کرتے اگر رہتے خان ہیں. صاحب اب یہ کو اچھا بات سنو, جب یعنی کہ نریندر مودی باہر جاتا ہے تو ہو از ان چارج, یہ کیا بات ہے؟ آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. اچھا بھائی میرے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کہیں جاتی ہے تو کون انچارج ہوتا ہے یار؟ وہ بھی بہت آگے ہم سے سر, ٹکے کی قیمت. اچھا بھائی جی اینج کرو. اچھا سر میں مطلب شہباز شریف پہ آ جائیں. اصل جو ہے چین میں کا کیا یہ دورہ جو ہے میری دانش میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس دورے میں ایک بات آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حال ہی میں چین کے صدر تیسری 5 سالہ ٹرم کے لیے منتخب ہو گئے, اور یہ انہوں نے ہسٹری بنائی. بالکل اوکے, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ماؤ زیتونگ کے زمانے کے بعد, یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کے بعد وہاں جانے والے میں سے غالباً ہم پہلے لوگوں میں شامل ہیں, تو یہ ہماری امپورٹنس ہے جو چین اپنا یار ہے والے تاثر کو. بالکل اس میں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ہم چین سے ایز سچ یہ نہیں کہ جی کچھ ہماری نظر اللہ نیاز حسین مدد فرمائے. آئی تھنک اس دورے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ریفائنری. اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب یہ چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بہت مدد کر دی, اب ہم اپنے یہاں بھی انویسٹمنٹ منگواتے ہیں, آپ بھی اس کے کوئی راستے نکالیں, ہم آپ کے یہاں انویسٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں ریفائنری لگائیں. ریفائنری بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے بابو, اس وقت $10 ارب لگنے تھے, اب غالباً $12 ارب لگنے. ٹھیک ہے جی, اب چین کی طرف سے سن تو لو نا یار. اس میں انہوں نے کہا کہ 30% سرمایہ کاری ہم کریں گے, اچھا باقی آپ اپنے طور پر اور جگہ سے دیکھ لیں. بھائی پاکستان کے پاس پیٹرول پمپ لگان دے, پیسے نہیں گئے تو ریفائنری بہت دور کی بات ہے. تو پھر کہاں سے ہوگا؟ سنو نا, پھر انہوں نے پہلے کوشش کی ان لوگوں نے کہ سعودی عرب کو کہا کہ جی آپ ذرا یہ پیسے بڑھائیں. کرتے کرتے میری آخری اطلاع کے مطابق سعودی عرب اب 50% جو ٹوٹل مالیت آنی ہے وہ دینے کو تیار ہے. اس میں دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ میں اس میں جو ریفائن ہونا ہے کروڈ آئل وہ سارا آپ کو پہلے دے گا. جب آپ اس کو ریفائن کر کے بیچ لیں گے تو پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں. اب سعودی عربی نے مشورہ دیا کہ جی اب ہم اس سے زیادہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے, اب آپ ایسا کریں کہ چین سے رجوع کریں کہ بقیہ سرمایہ کاری وہ کرتے. اگر یہ ہو گیا تو یہ بابو بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ آرام کو کمپنی چائنی کے ساتھ کلیبریشن میں مل کر پاکستان کی سرزمین پہ آئل ریفائنری لگائے. تو اس کا اثر کسی اور ملک پہ بھی پڑ سکتا ہے یار؟ سب سے پہلے کسی اور پہ پڑے یا نہ پڑے بھاڑ میں جائے. میرے ملک کے اندر میں ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے اس پہ آؤں گا. اب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں چینی صدر اور میں چند دن پہلے آئندہ 5 سال کے لیے فل اختیارات کے ساتھ صدر منتخب ہوا ہوں. میرے سامنے جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر فضا یہ ہے کہ صبح گیا یا شام گیا تو ان کے ساتھ میں لانگ ٹرم کمٹمنٹ کیا کروں. میں صرف یہاں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا اور جو کچھ پھر عمران خان کے ساتھ ہوا, بس بات ختم کر دی نا, اب آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ
سی پیک کے حوالے سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی تھی، اور جتنے جذبے سے آپ بتا رہے ہیں اس ریفائنری کے حوالے سے، اتنے ہی جذبے سے نواز شریف نے بھی بتایا تھا، لیکن آپ نے آگے تحفظات تو خود بتا دیے کہ کیا ہو میں سکتا نواز ہے۔ شریف جیسا جذبہ مجھ میں ہے ہی نہیں، تو وہ ٹھنڈے سے آدمی ہے، میں پاگل آدمی چلیں اللہ ہماری ریفائنری کامیاب کرے۔ بٹ اینی وے اب امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، امریکہ کے بیان پہ آپ نے ٹائی بھی سیدھی کر لیا ویسے۔ اچھا اینی وے، میں امریکی غلام، میں تو یہ سوال ہی نہیں کرتا کیا ہم غلام ہیں، ہم ہیں ہمیں آپ تو بلکہ جواب دیتے ہیں۔ جی جی اچھا بتائیے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو مالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس انفارمیشن ہے خان صاحب کی، اس کو انفارمیشن سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے یہ کہنا کیا آپ برائے مہربانی ایک منٹ، جو آپ کا محکمہ نہیں ہے نا وہ دے ہاتھ نہ پاؤ۔ اچھا بالکل جو مریم بی بی نے ڈس انفارمیشن کا تو بالکل نہیں ہے سر۔ ہاں دیکھیں جو انہوں نے جو فرمایا وہ سن لیں۔ جی جی یہ سوال ان سے کیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ٹھیک ہے ایک چینل کے جہازیب علی صاحب۔ جہازیب صاحب جی جی اب آپ دیکھیے۔ جی What we can do is counter disinformation, misinformation with information. And we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. اچھا بھائی جی سر، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات یہ ترجمان پہلی بار نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ اس نے کہی ہے یہ بات، لیکن آج سوال کے جواب میں وہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں دیکھو ایک انگریزی اور زبان ہے، امریکی اور زبان ہے، صحیح، انگریزی اور زبان ہے، امریکی اور ٹھیک زبان ہے، ہے۔ بالکل اسی طرح انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، ایک زبان ہوتی ہے جس کو سفارتی زبان کہتے ہیں، صحیح، اس کے لیے باقاعدہ لفظ بھی ہے ڈپلومیٹیز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس دفعہ جو ہے یہ تل ملایا ہوا بیان ہے، اس کی ٹھنڈک پہ نہ جاؤ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے کتنی باری کہہ چکا ہوں اسی کمرے میں، لیکن ہمارے پاس تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب مس انفارمیشن دی جائے تو ہم صحیح انفارمیشن دے کے اسے کاؤنٹر کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں بات چلیں، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، صحیح، لیکن وہ پھر ایک تڑی لگاتا ہے، میری دانش میں تڑی لگاتا ہے، وہ تڑی لگاتا ہے وی وانٹ لیٹ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، اور ہم ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو یہ سہولت فراہم نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات کو اثر انداز ہو۔ آپ نے کیا اسے متاثر بہت ہی سیریس نہیں لے لیا؟ میں نے جی بہت سیریس، میں اس کو سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر کسی آدمی نے 2 دن بھی وزارت خارجہ امور کو رپورٹنگ گزاری ہے نا تو پھر مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آ جاؤ نہیں تھے آڈیو کو ساڑھے کول بھی آ جائے۔ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوبارہ، اس کو برائے مہربانی میری التجا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ ایک دم سے شاہ محمود قریشی آج بھاگے جاتے، اچھا وہ بھی ہیکر کے اور لیے ریلیز کریں گے؟ نہیں وہ خود ہی کر دیں گے؟ ارے بھائی reliable sources revealed to Washington Post ان کو بہت، ان کو ہیکر نہیں چاہیے ہوتا، اچھا ان کے پاس نیو یارک ٹائمز ہے، ان کے پاس واشنگٹن پوسٹ ہے، ان کے پاس اور وہ آڈیو کیا ہو سکتی ہے نصرت صاحب؟ یار اب میں سی آئی اے دے ہی کم کرنا، میں نے کرا میں ایسے بیٹھا ہوں۔ اچھا ویڈیو بھی ہو سکتی ہے نا کوئی؟ وہ بھائی 2 مرتبہ گئے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کی اپنا تمہیں یاد نہیں ہے ملاقاتیں ہوئی اپنے یار تو آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں امریکی حکومت ہماری سیاسی قیادت میں کو الٹ بات کر نہیں رہا سر، ہوں، میں تو الٹ بات کر رہا ہمیں ہوں، وہ بلیک میل کرنے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج جانا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب کو کہتے کہ جی گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ دیکھیں اب یہ تڑیاں لگانے پہ آ گئے ہیں۔ میں تو الٹ بات کر رہا ہوں وہ یار۔ پہلے سائفر کی ٹرانسلیشن بھگت رہے ہیں، آپ نئے بیان کی ٹرانسلیشن کر کے نیا
او بھائی صاحب میں آپ کو سنجیدگی سے ویسے کہہ رہا ہوں جو ترجمہ عمران خان صاحب نے سائفر کا کیا نا معذرت کے ساتھ اس بیان کا بھی آپ یار میں ویسے ہی تمہیں ترجمہ دوبارہ کر رہے کہہ ہیں رہا ہوں You're reading too much into it. او نو 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 جان دے یار میں بڑی کوشش کی تھی سی آئی اے بھرتی کرے مینوں لیکن انہوں نے تو کہا ہی نہیں پائی انہوں نے کہا ساڈے کول تو بڑے تگڑے تگڑے بندے کام کرتے ہیں بہرحال سر میرے خیال میں سر آئی بینگ اے سیریس اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی I take these comments very serious. سر اتنا بھی غلام نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ امریکہ میں کے کڑا کئی بھی غلام بات پہ ہم کہیں گے یہ ڈس انفارمیشن ہے اور ہم وہ جو دیں گے وہ انفارمیشن ہوگی سر میں یہ کب بڑی کہہ رہا ہوں زیادتی میں کر تو رہے کہہ رہا ہوں ہیں کہ تڑی لگا رہے ہیں یار سر یہ تو دیکھو غلام ہوتے آپ ہوئے بھی نہیں میں تڑی کے مطلب خلاف آپ واقعی فریاد کر کہتے رہا ہیں ہوں جو یہاں سے چیزیں خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈس انفارمیشن ہے آپ واقعی سمجھتے ہیں سائفر پہ تو کچھ تھوڑا سا کہانی ذرا میٹھا زیادہ پہ گیا سی مانو گے نا سائفر اب آپ یہ بیان پہ زیادہ میٹھا ڈال دیا I mean it. چلے سر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں غلط ثابت لیٹس سی اف دے ریئلی مین اٹ اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی کسی لوکل ہیکر کے ذریعے جا اور نہیں یار اس طرح نہ کرو نہ کرو نہ سر نصر صاحب آخر میں گیس کا بہت سیریس ایک بحران ہے اور میرے خیال میں عوام کی بات آخر میں تھوڑی سی کر ہی لے نہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہاں بتاؤ نا ایک منٹ ہے سر روتا رہتا گیس پرائس سے بحران آنے والا ہے گیس پرائسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور SNGPL نے بھی وارن کر دیا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے بڑا مشکل ہے ابھی تو سنا ہے کہ کوئی اضافہ بھی تو ہوا ہے نا ابھی مگر سر جو پرائسز جا رہی ہیں گیس کی او بھیا یہ تو بہت بڑھیں گی وہ مریم بی بی کہہ رہی تھی نا بجلی کی سہولت اور اس دفعہ لوڈ شیڈنگ کے گیس کی لوڈ